बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे मुआशी बहरान से गुजर रहा है जिसका इदराक आम आदमी को बहुत ज्यादा है, लेकिन हुक्मरान समझते हैं हालात बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनके हालात बहुत अच्छे हैं। और हुक्मरान पंजाब को, सिंध को, बलूचिस्तान को और केपी को जन्नत नजीर टुकड़ा बनाने के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर रहे हैं कि अब गिलगित बल्तिस्तान को जन्नत नजीर टुकड़ा बनाएंगे, अब वहां की मईशत बेहतर करेंगे, अब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, अब वहां की सड़कें बेहतर करेंगे, अब वहां के लोगों को रोजगार देंगे, अब वहां के बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, अब वहां नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, अब वहां 3 की बजाय 6 और 6 की बजाय 9 और 9 की बजाय 12 फ्लाइट चलेंगी। अब वहां के लोग बाहर रोजगार कमाने नहीं जाएंगे, बल्कि उनके लिए केपीके में रोजगार का बंदोबस्त होगा और उनके दिन बदलने वाले हैं। ये तमाम तर लॉलीपॉप्स केपीके में नवाज शरीफ भी दे रहे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी दे रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लॉलीपॉप देने की कोशिश करती है तो उनके लिए कुंडी लगा दी जाती है। नाज़रीन कराम, इस वक्त आम आदमी की मईशत दिगरगूं है, लेकिन हुक्मरानों की मईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। आज हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान की 24 सीटें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। गिलगित बल्तिस्तान की इन हुक्मरानों को जब यहां पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में गर्मी है तो अब याद क्यों आई है कि यहां के हालात बदलना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि बजट आने से पहले क्या रवैया है, बजट आने के बाद क्या रवैया होगा और कौन कौन से नए बिजनेसेस हैं जो बूम पकड़ने जा रहे हैं और कौन कौन से नए बिजनेसेस हैं जो बंद होने जा रहे हैं। आज के शो में हमारे पैनलिस्ट में मौजूद होंगे एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब मियां अबू जर शाद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है द वन एंड ओनली, बहुत जबरदस्त फरीहा फरूख साहबा ने। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है केपीके से खालिद मंसूर अफरीदी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मियां अबू जर शाद साहब, सर आपसे मेरा सवाल है, क्या पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान के मसाइल हल हो चुके जो अब हुक्मरान जाके वहां लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम आपको रोजगार देने आए, आपके मसले हल करने आए, आपकी जिंदगी को भूकलमून बनाने आए? देखिए जी, 43-44 मंथ हो गए हैं इस हुकूमत को या केयर टेकर हुकूमत को जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना कर्जा पाकिस्तान का इन्होंने बढ़ाया इतना किसी ने नहीं बढ़ाया। पहले तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने तकरीबन 40,000 अरब रुपया 4 सालों में कर्जा बढ़ा दिया है। मुख्तसर ये कि 15 सालों में हमने सूद जो दिया है, सिर्फ सूद की मद में 50,000 अरब रुपया दे दिया है। दूध की नहरें तो वो सबको पता है। और ये भी मैं बता दूं कि जब इमरान खान हुकूमत से गया या उसको बाहर निकाला गया, जिस तरह मियां साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मेरा ख्याल है इमरान खान ये लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, मुझे क्यों निकाला। वो सबको पता है क्यों निकाला जाता है। लेकिन सर, आप इमरान खान की क्यों बात नहीं कर रहे? वो भी तो 28,000 अरब पे उन्हें मिला, 49,000 अरब। एवरीबडी इज डूइंग द डबल। सर, उसकी 2 वजूहत थी। 2000 सर, मैं अवामुन नास के लिए बता दूं, 2008 तक मुशर्रफ के दौर में 6,000 अरब पे थे। पीपल्स पार्टी आई, हम 9,000 अरब के इजाफे के साथ 15,000 अरब पे आए। फिर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई, फिर उसके बाद सर हम 28,000 अरब पे गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, 49,000 अरब। और अब यानी अप्रैल 2022 के बाद तक अब 97,000 अरब प्लस हम कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर सबने डबल किया, तो फिर आप इन्हीं की क्यों बात नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। इमरान खान की बात तो वैसे ही बुरी चीज है, मैं बार बार नाम लूंगा तो डाले वाले मुझे ले जाएंगे, मगर मैं आपको सच्ची बात जो बताने लगा हूं। मसला यह है कि पाकिस्तान को तबाह करने में ये जमहूरी हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। पूछे कैसे? आपने नेशनलाइज किया सीमेंट फैक्ट्री 18 करोड़ रुपए में 92 में मियां साहब ने दी तारक सहगल को, मैपल लीफ।
آج اس کا پروفٹ آپ کے سامنے میں نے پچھلے پروگرام میں بتا ہی دیا تھا آپ کو. سیمنٹ ملوں کے پروفٹ ہی دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں. یہ ایک مافیا کی ٹیم اوپر موجود ہے. اس میں سب سے بڑا ہاتھ ڈیول نیشنل کا ہے. نمبر 2 جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ کوئی بھی حکومت آ جائے اس کے جتنے 9 رتن ہوتے ہیں, جس طرح بادشاہ بابر کے 9 رتن ہوتے تھے, تو 9 رتن کے جو لوگ ہیں وہ 9 رتنی جو ہیں وہ اب ڈیول نیشنل کی صورت میں ہیں. انہی کی آئی پی پیز ہیں, انہی کے بینک ہے, انہی کی شوگر ملیں ہیں, انہی کی سیمنٹ ملیں ہیں, انہی کی آٹو موبائل انڈسٹری ہے, انہی کی کھاد فیکٹریاں ہیں. وہ ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ آپ کے سامنے کہ پورا پی آئی اے 37 جہازوں کے ساتھ 10 ارب میں بکا, اور آپ کے سامنے 12 ارب روپے میں میری بہن پرائم منسٹر صاحبہ نے جہاز لیا. میاں صاحب آپ کا ورڈکٹ آ گیا. فریحہ فاروق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فریحہ صاحبہ, کیا پنجاب, سندھ, کے پی کے, بلوچستان کے حالات بہتر ہو چکے؟ جو بلاول, نواز شریف, خواجہ سعد رفیق اور باقی لوگ جا کے گلگت بلتستان میں بتا رہے ہیں کہ بھئی وہاں ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, اب آپ کی باری ہے, آپ کے حالات بہتر کریں گے. یور ٹیک پلیز. سر ٹیک بڑی سمپل ہے. عوام بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کیا حال پنجاب کا, کیا حال سندھ کا, اور کیا جھنڈے انہوں نے گاڑے ہیں بلوچستان میں. بجٹ آنے والا تھا 5 تاریخ کو, پہلے سنا کہ غالباً آئے گا, پھر کوئی 7 کی خبر آئی. اب جناب جو پرنس ہیں ہمارے پاکستان کے, بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب میں یہاں سے جیت لوں گا, فتح کر لوں گا, پھر میں آؤں گا اور پھر میں آپ کو بجٹ دوں گا. بجٹ 10 سے اوپر بھی جا سکتا ہے. بالکل جا سکتا ہے سر, ان کے ہاتھ میں ہے. ہم عوام تو صرف اور صرف دیکھنے کے لیے اور ایکسپٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. 7 کو الیکشن ہو جائیں گے جی, تو 10 کو میرا خیال ہے بجٹ آ جائے گا. اگر ان کا موڈ ہوا تو امید کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں اس قابل سمجھے کہ ہمارے ساتھ نیکسٹ کیا ہونے لگا ہے. سر اور کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ اور میں, ہماری حیثیت کیا ہے. بلاول بھی بذات خود کوئی بڑی آئیڈینٹی ہیں, زرداری بھی, زرداری تو بیچارے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہوں. تو سیپریٹ اینٹیٹی یہاں پہ مجھے بلاول صاحب تو کبھی نہیں نظر آئے. He is not a separate entity, he is just a puppet. Oh, okay, this is what I am talking about. Yes. And you are saying what is his qualification? What has he done? Budget is going to announce. Yes. You are saying. Who are they? Who are you? The point is, میں پوچھتی ہوں کہ ہم تمہارے انتظار میں تو نہیں بیٹھیں گے نا. With all due respect, ہم عوام ہیں, ہم پیس رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ایک جو اپر کلاس سو کالڈ ہے, اس کا حال دیکھ لیجئے. نہیں افورڈ ہوتا بھائی پیٹرول, نہیں خریدا جاتا یہ میک اپ, نہیں ہے پیسے, ٹھیک ہے. تو آپ ان کا سوچئے جو واقعی میں پس رہے ہیں. اور میرا سوال رہ گیا, سوال یہ بلاول ڈیسائیڈ کریں گے یا کوئی اور ڈیسائیڈ کرے گا کہ 10 کو بجٹ آئے گا یا نہیں؟ جدھر آپ مجھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں میں نے جانا کوئی نہیں, تو یہیں کھیلوں گی آپ کے ساتھ. ڈرتی ہیں؟ کس سے ڈرنا ہے میں نے؟ طالب منصور افریدی صاحب, سر آپ چونکہ کے پی کے سے ہیں, کیا کے پی کے حالات تگڑے ہو گئے اور اب آپ لاہور میں موجود ہیں؟ ایک تو کمپیریزن کر دیجئے, کیا لاہور والوں کا زیادہ استحقاق ہے یہ حالات بہتر کرنا جانتے ہیں یا کے پی کے والے حالات بہتر کرنا جانتے ہیں؟ جی شکریہ عادل صاحب. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں, پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کیا چاہتے ہیں. نواز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان تو بلند و بالا دعوے کریں گے. گلگت وہ وزیر اعلیٰ بنے گا جو بھی الیکشن جیتے گا, تو وزیر اعلیٰ کس پوسٹ کا, کس کا سربراہ ہوتا ہے؟ صوبے کا ہوتا ہے نا. تو گلگت بلتستان تو صوبہ ہی نہیں ہے. جس علاقے کو آپ نے ابھی تک صوبہ نہیں بنایا, آپ کس منہ سے جا کے ووٹ لے رہے ہیں؟ وہ عوام کہہ رہے ہیں, آپ ان سے پوچھے کہ آپ کا بنیادی نقطہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو پہلا صوبہ بنا ہے. آپ کے آئین میں درج ہی نہیں ہے, نہ آپ نے صوبہ بنایا ہے. اور پھر اگر صوبہ نہیں بنانا ہے تو ایک گورنر بٹھا دیں, الیکشن پہ خرچے بھی نہ کریں, نہ دھاندلی کے الزامات لگیں گے, اور نہ یہ رسا کشی. یہ ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا آپ کے سوال پہ آتا ہوں, تو جو اگر میاں صاحب کہیں کہ جی میں گلگت کو لاہور بنا دوں, وہ تو سمجھ میں آتا ہے نا, آپ ان بائس ہو کے کوئی بھی. لیکن میاں صاحب تو خود جنیوا چلے گئے, وہ تو صحیح ہے, میں ان کی پارٹی کی بات بتا رہا ہوں. تو دوسرا اگر بلاول صاحب کہیں تو سندھ کی حالت کے سامنے ہے, اور میں تو حیران ہوں کہ اچھا ہوا پی ٹی آئی کو بین کر دیا. اچھا, انہوں نے پختونخوا میں 12 سال میں ایک اینٹ بھی نہیں رکھی. تو جس پارٹی نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, وہ تو گلگت بلتستان کے میرے دوست احباب کافی ہیں گلگت بلتستان, وہ تو ان کا چلتا پھرتا بزنس بھی ختم کر دیا. یہ رہے نا ان کی 3 سال حکومت. اچھا, پی ٹی آئی کی حکومت گلگت بلتستان میں رہی ہے نا, تو وہ ان کی ساری سرکار کی ڈیوٹی آخری 1 سال کی آتی, عمران خان کو زمان پارک میں پروٹیکشن دیا.
تو اگر انہوں نے یہی کرنا ہے کہ میں نے اپنی وہاں سے پولیس بلا کے یہاں پہ پروٹیکشن دینا، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس علاقے کا دوست. اور مجھے تو رحم آتا ہے اور ان کے ساتھ میری ان لوگوں پہ کہ آپ ان کو بنیادی حقوق نہیں دیتے. یعنی 9,60,000 لوگ یعنی انگریز ہمیں کہتے کہ آپ آزادی نہ لیں، آپ کو ہم سڑکیں اور روڈیں بنا دیں گے. انہوں نے بنائی ہے نا، روڈیں بھی بنائی ہیں، ریلوے بھی بنائی ہے، لیکن آپ آزادی نہ لیں. تو ہم گلگت بلتستان کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روڈیں بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن آپ کا ہم صوبہ نہیں بنا. تو جب صوبہ نہیں ہے تو پھر آزادی کس بات؟ تو وزیر اعلیٰ کا اختیار کیا ہے جب وہ اپنے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ٹرانسفر پوسٹنگ اس کی جواب طلبی نہیں کر سکتے؟ میاں صاحب بڑا کور آبجیکٹ انہوں نے اٹھایا کہ اس کو سب سے پہلے تو صوبہ ڈکلیئر ہونا چاہیے کاغذوں میں. سب بھول گئے وہ کہ وہ کاغذوں میں صوبہ نہیں اور اس کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. ایک شاعر کہتا ہے ہم ہیں جناب اور وہ ہیں جناب عالی، لاکھوں کا صاحب ہے جیب ہے خالی. اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 9,63,034 ووٹر ہیں. ٹھیک ہے. 5,06,097 میل ووٹر ہیں اور 4,56,937 فیمیل ووٹر ہیں. 33 ٹوٹل نشستیں ہیں، 24 ڈائریکٹ ہیں، 6 خواتین کی ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹ کی نشستیں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ 17 سال سے پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا سندھ میں، اس کے لیے تو میں کلیپنگ کرتا ہوں. بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے. کوئی سڑک ایسی نہیں جو 6 فٹ گہرائی پہ نہ چلی گئی ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں جس میں کبھی 1 بوند پانی کی بھی آئی ہو، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے ساتھ پورے کراچی میں یا سندھ میں ڈکیتی نہ ہوئی ہو، اور کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے گھر میں کبھی چوری نہ ہوئی ہو. اتنا لا اینڈ آرڈر مضبوط ہے. میں تو اس پہ مبارکباد نہیں کر رہے، کوئی بندہ ایسا نہیں. میں یہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں الزام بھی تو نہیں نہ لگا. الزام نہیں، ماشاءاللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ چوری ہے، زیادہ ڈکیٹی میں ہے. سر الزام نہیں لگا رہا، میں ثابت بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ اس چیز کو ذرا برداشت کریں. اسٹل کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا. سر وہ ریونیو نہیں جنریٹ کرتا سارا، ہاں وہ تو ایک پیسیج ہے، ایک پل ہے، برج ہے. یہی آپ لوگوں کی سوچ ہے، فرق ہے. سب سے بڑی کنزمپشن، سب سے بڑا صوبہ پنجاب، جس کو 5 حصوں میں کم از کم تقسیم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 کروڑ کی آبادی آپ کی ہے، ہر چیز تو ٹیکس پنجاب دے رہا ہے. وہ تو صرف ایک ڈاکیے کا رول ادا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کر رہے ہیں سندھ والے. ایکچولی وہ تو ٹرانزٹ کر رہا ہے. دیکھیں ان کی آبادی ٹوٹل پورے سندھ کی 4-4.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور پنجاب کی 13 کروڑ کی آبادی ہے. مسئلہ اس بات پہ نہیں ہو رہا، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ 17 سال میں جرائم کراچی میں کم ہوا، لوگوں کو پانی پینے کا ملا، لوگوں کو سڑکیں صحیح ملی. یہ سب کہانیاں ہیں. فیصلہ کر دیجئے کس کی حکومت، کون استحقاق رکھتا ہے کہ he should be in the government in GB. سر جمہوریت جاہل سے جمہوریت ہے، جیم سے جہنم ہے. 45 سالہ جمہوریت کا دور اس قوم کے لیے تباہی دے کے گیا ہے. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. 2 مہمان میرے پاس ایسے بیٹھے ہیں بالکل جو چاہتے ہیں یہاں مارشل لاء لگ جانا. نو مارشل لاء نہیں، میں مارشل لاء کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جمہوریت ہے کہ جب عمران خان گیا 9 کروڑ لوگ سطح غربت میں تھے، آج 12 کروڑ کو ٹچ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت کو میں کیسے سلوٹ کروں، میں کیسے جمہوریت کو سپورٹ کروں؟ ڈیم بنائے تو ایوب خان، نیشنلائز کریں انڈسٹری کو تو بٹو صاحب آگے کریں، انڈسٹری لگوائیں تو ضیاء اللہ کا آگے لگوائیں. کون تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. جمہوری تھا نا. وہ جمہوری نہیں تھا، وہ ایوب خان کا پالک بچہ تھا. تو سب کسی نہ کسی کے پالک کے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں. مگر کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب لے پالک نہیں چلیں گے خدا کے لیے. میں آپ کو بتاؤں سر تب لے پالک چل گئے ان کی. آپ سر اویئرنیس نہیں تھی اس وقت، لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھے. اب 3 سال کا بچہ ٹائپسٹ بن جاتا ہے. ہماری عمر میں 16 سال کا بچہ ٹائپسٹ بنتا تھا. فرق دیکھیں، دنیا چاند پہ چلی گئی، ہماری سیٹلائٹ نہیں بنی. ہم اچھی ایٹمی طاقت ہے، ہم یہ ایران اسرائیل جنگ کے طے کرانے کے چکر میں ہمیں آپ تک اپنے پڑوس سے تیل لانا ہمارے لیے مشکل ہوا ہے. ہم کیا جمہوریت کو سپورٹ کریں؟
یہ کوئی جمہوریت نہیں ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں, میری فورکاسٹ آپ سن لیں, باقی جو مرضی سوال کرنا. حکومت بنائے گی نون لیگ وہاں پہ, ٹھیک ہے, یہ میری بات لکھ لیں. پہلے اگر سے طے ہو چکا. یہ میں آپ کو بتا دوں, نون لیگ لے گی 9 سے 10 سیٹیں, اچھا, پیپلز پارٹی لے گی 6 سے 7 سیٹیں, اور باقی آزاد لیں گے سیٹیں. حکومت بنے گی آزاد کے ساتھ مل کے. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی 17 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے. اور نہیں سر, وہ پیپلز پارٹی کو حکومت میں نہیں لیں گے. اچھا, ہاں, یہ بڑی خبر ہے, پیپلز پارٹی کو حکومت میں نہیں لیں گے. اس کی وجہ میں بتا دوں. ہاں. کچھ بھی ہے, اگر نئے ووٹر نکل آئے تو پاسا آزاد کی طرف جا سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ میں آزاد میں سے سی ایم آئے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. اچھا, کیونکہ آزاد اگر لے گئے 10 سیٹیں تو ڈیفینیٹلی وہ آزاد سٹینڈز فار پاکستان تحریک انصاف. یہ میں کسی کو آزاد کا مطلب دیکھیں, وہ کھمبے کو بھی کھڑا کرتا ہے, اس کو ووٹ مل جاتا ہے. عمران خان کھمبے کو کھڑا کرتا ہے, اس کو ووٹ مل جاتا ہے. اس کی وجہ میں بتا دوں. آج فیئر الیکشن کرا لیں, پاکستان کی صورتحال ٹوٹل ڈفرنس ہو جائے گی. آپ یہ بات نہ کریں. فریحہ فاروق صاحبہ, آپ کا ورڈکٹ پلیز. وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد جیت سکتے ہیں, اور پہلی بات وہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ حکومت بنائے گی. آپ کا میں تو ان کی اڑتی چڑیاں اور ان کی خبروں سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں, اور اب مجھے باقی میں ڈر لگ رہا سب سے. کیونکہ جس طرف یہ اشارہ چھوڑے, انہوں نے تو پورا کلیئر کٹ ہی کہہ دیا. کھمبوں کی بھی بات ہوگی, جتنے کی بھی بات ہوگی. سر تو بڑے بلنٹ ہے. میں اب تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتانا یہ چاہوں گی, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی طرف تھوڑا سا آ جاتے ہیں, تھوڑے ہمارے ویورز کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے, 1.7 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے, ٹھیک ہے, 51% اس میں سے مرد ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم یوتھ, جس کی ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور کھمبے والے جو ہیں وہ بہت سپورٹ کریں گے. 58% ہے یوتھ وہاں. ٹھیک ہو گیا. لٹریسی ریٹ جب انٹرسٹنگلی 72% ہے. میں تو خود یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیکھ کے پریشان ہوں. پھر آ جاتے ہیں فیمل لٹریسی 55% ایکسپٹ فار دا ریموٹ ایریاز. آپ کو جی پی دیتا کیا ہے؟ ٹورزم, ٹرانسپورٹ, ٹھیک ہو گیا, آپ کو جیم سٹونز دے رہا ہے, ٹریڈ دے رہا ہے, فری لانسنگ وہاں سے بہت زیادہ کی جا رہی ہے. اب ٹورزم 70% ریجنل جی ڈی پی ان کا ہے. ایگریکلچر 35%, لوکل جو ہے وہ ان کی طرف سے. 95% چیری جو آپ بڑے شوق سے آج کل کھا رہے ہیں وہ یہ آپ کو دیتے ہیں. اچھا, چیری سے مجھے یاد آیا, جی بی کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ پنجاب پولیس کے جوان وہاں پہنچے ہیں اور ان کی چیریوں کے باغات اجاڑ دیے, بغیر وردی کے چیری کھائے جا رہے ہیں. میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ پچھلے جو 2020 والے تھے اس کے اندر تو پنجاب, کے پی اور سندھ کی طرف سے پولیس تعینات کی گئی تھی. اس دفعہ وائی اونلی پنجاب؟ دس از گڈ کوسچن. بنتا ہے نا سر, یہ پوچھتے ہیں خالد منصور افریدی صاحب. سر یہ بڑا اچھا سوال ہے. جی, اس میں آپ کو, کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے تو اس کی پولیس فورس بھی زیادہ ہے, اور باقی جو 2 صوبے ہیں خاص کر بلوچستان اور کے پی میں, تو وہاں پہ پولیس انسرجنسی سے لڑ رہی ہے, تو ان کو سپیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آلریڈی ایک وار اینڈ ٹیرر وہاں پہ لڑائی لڑ رہے ہیں. پنجاب میں کیونکہ امن ہے تو یہاں پہ سرپلس پولیس ہے تو اس کو بھیجا جا رہا ہے. جہاں تک میاں صاحب یہ ذیلی سوال آپ کی طرف آ گیا تھا, اصل کور کوسچن یہ تھا حکومت کون بنائے گا, فور کاسٹ کرنا ہے. وہ کل الیکشن ہے, لیٹس سی واٹس گوئنگ. حکومت کو تو میں کہتا ہوں جو لوگ پسند کرے وہی پارٹی آنی چاہیے, لیکن اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو بہترین اپوزیشن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کرتی ہے, اور گورننس پی ایم ایل این کرتا ہے. تو اگر آپ نے گلگت بلتستان کو آگے لے جانا ہے تو وہ پی ایم ایل این بیسٹ پوزیشن میں. اور اس سے میں آپ کو بتا دوں, میاں صاحب کی بات بڑی مجھے صحیح لگی, ان کی بات صحیح, ایگری کرتا ہوں. لیکن جمہوریت میں بھی دیکھیں نا, 97 روپے پیٹرول تھا, 98 روپے ڈالر تھا, 20-25 ارب ڈالر ریزروز تھے, تو پھر ملک کو فیضیاب کرنے کی کوشش کی گئی, اور 2017 میں الیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے ہٹانے کے بعد آپ ہر اشاریہ ہٹا لیں, ہر اشاریہ, پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے. ڈالر آپ کہاں پر پہنچ چکا ہے, پیٹرول کہاں پہ پہنچ چکا ہے. اگر ہم آپ کے خیال میں موجودہ سچویشن میں سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہی ہے کہ مکمل طور پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. اس میں سارے ادارے, ملٹری ادارہ, پولیس ادارہ, سیاستدان ساکھ, جس طرح منڈیلا کے زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں ہوا, تاکہ تسلیم کریں کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں, تو ہم نے اور جو خان صاحب ہیں ان کو بھی ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, یہیں سے شروع کریں گے.
कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं नाजरीन कराम, फैसला करने की कोशिश करते हैं कौन पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। वो विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। पैनलिस्ट में मौजूद है मियां अबू जरशाद साहब, फरीहा फरूख साहबा और खालिद मंसूर अफरीदी साहब। मियां अबू जरशाद साहब, खालिद मंसूर अफरीदी साहब कह रहे हैं ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बन जाए और सब कन्फेस कर लें कि वी हैव डन दीज फॉल्ट्स इन रिसेंट पास्ट और सब मिलके कुछ फ्री एंड फेयर टाइप चीज बना लें, फिर इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी। फिर गुजारिश है कि जस्टिस मुनीर से लेके आज तक हमारी जुडिशरी ने जो रोल अदा किया वो सबके सामने है। ठीक है, 50 साल के बाद जाके भट्टू को शहीद का दर्जा दे दिया गया। ये क्यों गलतियां कर रहे हैं, इस तरह की फाशा गलतियां। अब आ रहे हैं इलेक्शन गिलगित का, उसमें सुन लें, अगर यूथ निकल आई तो फिर आजाद हो सकता है 15 सीटें निकाल लें। अल्लाह अकबर। आपने ब्रेक से पहले कहा 10 निकालने, अब 15 पे आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूथ का टर्नओवर जो मैडम ने बताया है उसके मुताबिक अगर हम 58%, तो अगर वो यूथ वाकई फरिश्तों की तरह आ गई तो फिर आप देखना नन्हे फरिश्ते क्या डालते हैं। ठीक है, ठीक। अब मैं आपको एक जो मजे की बात बताना चाहता हूं, इस वक्त बजट सर पे है। बिल्कुल सही। और मैडम कह रही हैं कि 10 से भी लेट हो सकता है। वाई? बिल्कुल होगा जी, मैडम की बात वैलिड है, हो सकता है 15 को आए। मैं आपको बताऊं कि 4 साल पहले 69,000 टन पेपर इंपोर्ट हुआ कुरान के नाम पे। 69,000 टन। अगले साल उसके बाद 80,500 टन हुआ। हाँ। फिर 92,000 टन हुआ। इस साल 1,35,000 टन हुआ है, यानी कि 31 अरब रुपए का आपका पेपर तकरीबन 4 सालों में तकरीबन 102 अरब रुपए की इंपोर्ट हुई है। ठीक है, कुरान की मद में 102 अरब रुपए की इंपोर्ट हुई है कुरान के नाम पे। और अगर इसको पेपर को जेन्युइन लिखा जाता तो 45 अरब रुपए टैक्स बनता था, जो जीरो दिया है। और 15 साल का टैक्स आप गिन ले कितना बनता होगा। और पाकिस्तान में अगर 4,000, अगर इसका टोटल वेट कर ले तो 4 सालों का अगर आप गिन ले तो ये तकरीबन कोई 3 लाख टन माल बनता है। अगर 75,000 टन साल का एवरेज अगर कुरान पाक के पेपर का वजन गिने और अगर एक कुरान पाक 1.5 किलो का भी हो तो इसका मतलब कि 5 करोड़ कुरान पाक आपने हर साल प्रिंट किए। इस वक्त 20 करोड़ कुरान पाक क्या मौजूद हैं पाकिस्तान में? सवाल ही पैदा नहीं होता। बात यानी इट्स अ स्टोरी ऑफ करप्शन। हाँ, यस। अगर ये लीकेज रहनी है तो आपको And याद who is है enjoying it? Who is enjoying it? ये जी पेपर इंडस्ट्री जो खास पेपर इंडस्ट्री stands for नो पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं 92% पेपर कुरान पाक का आ रहा है चाइना से। हाँ। चाइनीज एम्बेसिडर हमारा वहां क्या कर रहा है और पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ कैद आजम फातिमा जिन्ना का भाई दिखाते जाओ और आगे निकलते जाओ। सिर्फ मैं आपको कहने का मकसद है कि ये तस्वीर में इतनी ताकत है कि ये दिखाते जाओ, पाकिस्तान को लूटते जाओ। और यही पाकिस्तान की बर्बादी का राज है। हम चोर को चोर कहते हुए डरते हैं और ये पाकिस्तान को माफिया है। और मैं आपके हर प्रोग्राम में 10 बड़े सेक्टर को नंगा कर दूंगा। ये पेपर सेक्टर को नंगा किया है, यही टेक्स्ट बुक बोर्ड के नाम पे पेपर फ्री। देखिए कहते हैं जी कापियां महंगी हो जाएंगी, और सेल टैक्स खाए जा रहे हैं। और कुरान पाक का पेपर सारा टेक्स्ट बुक बोर्ड को जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि टेक्स्ट बुक अजब करप्शन की गजब कहानी पहुंच गई। फरीहा फरूख साहबा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? बजट सर पे है, FBR मैं हैरान हूं। एक प्रोग्राम में, निजी टीवी के प्रोग्राम में कामरान खान ने सवाल किया, एक टैक्स के माहिर कोई शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने कहा FBR खुद कितना टैक्स इकट्ठा करता है और आ कितना जाता है, इकट्ठा हो कितना जाता है। तो जवाब ये था कि 95% लोग खुद टैक्स दे देते हैं, FBR टोटल 2 से 3% टैक्स इकट्ठा करता है। और यहाँ तो टैक्स चोरी बड़ा हो रहा, इसका मतलब FBR is doing nothing and somebody from the government is on the head। वरना तो इतनी बड़ी करप्शन नहीं हो सकती। सिर्फ करप्शन कहाँ नहीं है, जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान को, धरती माँ को लूट रहा है। कोई एक हाथ से, कोई छुप छुपा के, तो कोई दोनों हाथों से स्नैच कर रहा है। कसूर असल में पता है किसका है? अवाम का। अच्छा, कसूर अवाम का है।
آپ کو تکلیف ہے تو آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے, بہانے کیوں بناتے کیا ہو؟ سٹینڈ 380 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا کے وہ کہاں احتجاج کرنے جائے, 120 روپے کلو آٹا لے کے کہاں احتجاج کرنے جائے؟ کیوں سر, وہ تکلیف 75 نہیں روپے ہے, کا راضی یونٹ ہیں؟ برداشت کر کے کہاں جائے گی؟ سوشل میڈیا ٹرولنگ کے لیے آپ کے پاس بہت وقت ہے, ایک عورت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے, فضول کنٹینٹ آپ جو ہے اس کے اوپر ملینز کے اندر ویوز دے رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا فضول وقت ہے. یہ میں یوتھ کو ہی کہوں گی جو افینڈ ہوں گے میری باتوں سے, اپنے حق کے لیے کیوں نہیں بولتے ہو؟ چلو تم سڑکوں پہ نہیں آ سکتے, بڑے مجبور ہو گئے ہو تم, تو جو تم ٹرولنگ کرتے ہو نا وہ استعمال کرو یہاں پہ, اپنے حق کے لیے بولو before it is too late. I think it is already very late. اور ریکنسیلیشن کی جو بات ہے, I don't think they will ever do it. یہاں پہ گردن کے سریے سر جی بہت زیادہ ہیں, کون یہاں پہ جھکے گا؟ کوئی نہیں. منصور افریدی صاحب وہ کہہ رہی ہیں اس وقت عوام کو نکلنا چاہیے, یہ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن ٹائپ بڑی مہذب قسم کی ٹرمینالوجیز, nobody gonna take it serious, nobody wants these terminologies. How do you think? بات ان کی صحیح ہے. عوام جو ہے, لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں, وہ تو اچھی انوائرمنٹ میں تو نکل آتے ہیں, جہاں پہ کھانا پینا ہو, ناچ گانا ہو, اس کے لیے تو نکل آتے ہیں, لیکن ہارڈ شپس کے لیے نہیں لگتے. اور یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ابھی ہے, یہ آپ دیکھیں 100-200 سال جو پری پارٹیشن سے اس خطے میں احتجاج نہیں ہوئے. احتجاج سارے وسطی ہندوستان میں ہوئے ہیں, جتنے بھی آپ انگریز کے خلاف بھی دیکھیں. میں آپ کو 2 ہفتے پہلے اگزامپل دے دیتا ہوں. ہندوستانی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے, اس نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جو نوجوان نسل ہے یہ کاکروچ ہے. کاکروچوں نے مطلب نوجوانوں سے اتنا مائنڈ کیا ایک لفظ کو کہ انہوں نے کاکروچ پارٹی بنا دی, اور کاکروچ پارٹی اب اس کے جو فالوور ہیں وہ بی جے پی اور کانگریس سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور آج اس کا جو سربراہ ہے وہ امریکہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی MIT میں تعلیم حاصل کر رہا تھا, آج وہ نئی دلی پہنچنے والا ہے, اور اس کو ایئرپورٹ پہ ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اس تک استقبال کرنے کے لیے, صرف اس بات پہ. نہ مہنگائی دیکھیں نا, وہاں پہ پیٹرول یہاں ابھی بھی 98 روپے پہ ہے ہندوستان میں, مہنگائی بہت کم ہے وہاں پہ, سہولیات ہم سے کہیں زیادہ ہے, اس کے باوجود کاکروچ کہنے پہ انہوں نے اتنا وہ کہ آپ نے کاکروچ کیوں کہا, تو وہ انہوں نے پارٹی بنا دی. اور اس کے ہمارے ہاں آپ دیکھیں, ہمارے ہاں مثال وہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس کوئی فریاد ہی نہیں آ رہا, تو وزیر نے کہا 3 دن میں آ جائے گا. تو کہہ رہے کیسے کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. وزیر نے ڈیوٹی لگا کہ جو بھی شہر میں نوکری کرنے آتے اس کو ایک جوتا مارے. جوتا مارنے لگا, پھر بھی کوئی نہیں آیا. پھر 2 دن بعد 2 جوتے ہو گئے, پھر 3 جوتے ہو گئے, پھر 4, پھر بھی کوئی نہیں آیا. پھر آخر میں پوچھا کہ وفد آ گیا اور کہہ رہے جی ہمیں یہ جوتا, مطلب آپ جوتا پڑھا رہے ہیں. بادشاہ خوش ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی بندے بڑھا دیں. تو ہماری قوم تو اس طرح ہے کہ وہ بیچاری نہ نکلنے کی. 2 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک رپورٹ میرے سامنے آ گئی ہے, میرٹ میں نرمی اور 45 روز توسیع کے باوجود MBBS اور BDS کی 743 نشستیں خالی رہ گئیں. سر نوجوان پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. سر بالکل ٹھیک کہا, 90% آپ نے میرٹ رکھا ہوا تھا. 1,30,000 روپیہ تنخواہ فیس ہے مہینے کی میڈیکل کالج کی, اور ڈاکٹر جب کوالیفائی کر لیتا ہے 70,000 دیتے ہیں, اور وہ بھی نہیں دیتے. اور 12 24 گھنٹے نئے ڈاکٹروں سے آپ ڈیوٹیاں لیتے ہیں, کون کام کرے گا؟ ٹھیک, اس لیے جناب آپ کا لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہونا چاہیے. پلمبر بنے جس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اس وقت. ٹھیک ہے میڈم, آپ کا ورڈ ہے. سر میں تو پھر وہی کہوں گی, ذمہ دار یہ لوگ خود ہیں. نہ سیٹوں کے اوپر جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا. پہلے یہاں پہ بہت لوگ رول رہے ہیں, سیدھی بات ہے. آپ نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا. چل رہا ہے ملک, آلریڈی اوور فلو ہے, بل جائے بہت ہے ہمارے پاس. بے وقوفی ہے یہ. اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, لڑو. 45 سیٹیں 45 دن کی توسیع کے باوجود خالی رہ گئی. اصل میں جب تک عوام نے خود انٹروسپیکشن اپنی نہیں کرنی, تو حکمرانوں کے لیے تو یہی سسٹم فیزیبل ہے کہ آپس میں کھیل کھیلتا رہے, کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی, کام چلتا رہے گا, کمیشنیں بنتے رہیں گی, باہر پراپرٹیاں بنتی رہیں گی. خالد منصور افریدی صاحب, فریہ فاروق صاحبہ, میاں ابو ذر شاد صاحب. ناظرین اکرام, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان کے عام آدمی کی تقدیر کب بدلے گی؟ جب عام آدمی اس کے بارے میں سوال کرے گا, عام آدمی اس کے بارے میں سیریس ہوگا, جب عام آدمی کو ادراک ہوگا کہ میرے ٹیکس کے پیسے پہ میرا بہت بڑا اثاثہ 12 ارب یا 10 ارب میں بیچ دیا جاتا ہے, اور اب اپنا ایک جہاز
10 سے 12 ارب میں خریدا جاتا ہے. جب تک آپ یہ فرق پہچان کے نہیں جئیں گے حالات نہیں بدلیں گے. May Allah bless you and your families. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.